बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भारत का यौम जमहूरिया, यौम सोग और यौम स्याह के तौर पर जो मनाया गया, और आज जो नई दिल्ली के मनाजर आपने देखे थोड़ी देर पहले कि सिखों ने अपना परचम लहराया और जिस तरीके से एक ट्रैक्टर, हज़ारों ट्रैक्टरों की जो रैली थी वो नई दिल्ली के अंदर आपको नज़र आई। और ये सिखों की और किसानों की ये जो धरना है, ये करसे से मोदी हुकूमत के नाक में दम किए हुए है। अब मुस्तकबिल का मंजरनामा आपके सामने बखूबी आपको समझ आ सकता है। ये आज का हमारा पहला मौजू, और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि ट्रंप के जाते ही जो बाइडन ने भी यू टर्न लिया है और शाम के अंदर दोबारा अमरीकी फ़ौजें दाखिल हो गई हैं इलाके में, क्या मंजरनामा उभर सकता है, इस पर भी करेंगे बात। और साथ ही जिक्र करेंगे चेयरमैन नायब ने आज बड़ी अहम स्पीच की है। मुख्तलिफ जो अपोजिशन के सियासतदान हैं उन्होंने भी निशाना बनाया नैब को भी, और इस हवाले से भी हम करेंगे गुफ्तगू। प्रोग्राम में बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये सब यौम जमहूरिया, जो नाम नहाद जमहूरियत कहा जाता है भारत की कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, और उस जमहूरियत के माथे के ऊपर जिस तरीके से किसानों ने भी एक आवाज़ उठाई, और आज वो जो लाल किले पे परचम किसी और ने लहराना था, आज सिखों ने लहरा दिया है। वो भी वक्त आएगा, लेकिन एक रहसल आज हो गई है कि सिखों ने अपना परचम जो है वो लाल किले पर लहरा दिया है। और जो मंजर था, जिस तरीके से एक रोब दबदबा होता है यौम जमहूरिया का, आज ऐसे लग रहा था कि शायद पता नहीं कुछ और ही चक्कर। देखिए, 26 मार्च 1950 को 1935 का जो इंडिया एक्ट था वो खत्म होके एक आइन बना था। सही है। और उस आइन को बनाया था अम्बेडकर ने। अम्बेडकर बेसिकली एक दलित था, और कहा जाता था कि इंडिया ने एक सेकुलर आइन बनाया है। उस आइन के अंदर उन्होंने शिरकत के लिए दावत दी थी गोलवारकर और सावरकर को, जो कि आरएसएस के सरबराह थे। तो उन्होंने कहा था हम इस आइन को नहीं मानते। सही। इंडिया का जो तिरंगे की झंडे है उसकी बदकिस्मती देखें, वीर चक्रा और दो रोवर सफेद के 1947 से लेके अब तक अक्सरियत उस झंडे को उतार के उसकी जगह नारंगी रंग का अपना गैरवा झंडा लहराना चाहती है, और कहती है कि ये झंडा जब तक नहीं लहराएगा हम तिरंगे को नहीं मानते। सही। कश्मीर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, वो इंडिया के परचम को नहीं मानते, पाकिस्तान के परचम में अपनी लाशें दफन करते हैं। इंडिया की पूरी एस्टैब्लिशमेंट दो ताकतों पे बेस करती थी, एक सिख और दूसरे गोरखे। गोरखे नेपाल के इलाके से थे, और गोरखों के साथ उनकी जंग जो है गुज़श्ता 8 साल से इतनी शदीद हो चुकी है कि कभी वो उसका फिक्र सुन लें। वो जो उसने वीडियो बनाई है, वो जो नाबीना उनका वो है नेपाल का वो जो एंकर है, हैरान कन। उसने कहा हमारे बगैर तुम थे ही नहीं कुछ। दूसरा सिख थे। आज सिखों ने देखें, ये जो पूरा इलाका है लाहौर लाल किले का, इस लाल किले से सीधा एक रास्ता जाता है जो जमुना दरिया के ऊपर जाता है। इस जमुना दरिया को अपनी बुनियादी तौर पर अपनी राजधानी का एक बेसिस बनाने के लिए, क्योंकि लाल किला बहुत लेटर डेवलपमेंट है, मुसलमानों की जो असल जगह थी वो बेसिकली है जहाँ अपना उनका है उनका मज़ार जो है निजामुद्दीन औलिया के जो मुर्शद थे उनका मज़ार, जहाँ पर कुतुब मीनार है और ये मोइनुद्दीन चिश्ती उनसे बीच में जो आते हैं, अच्छा उनका मज़ार है। ये जो दिल्ली से 15-20 मील दूर है। महरौली असल हेडक्वार्टर था वहीं पर। ये तो दिल्ली बेसिकली शाहजहानाबाद थे, नहीं, शाहजहां ने अभी कल आबाद की, और वहीं पर उसमें जो किला बना और सब कुछ बना। इसके साथ जमुना का दरिया है। सही। उस दरिया के किनारे हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया जिसको कहते हैं अक्षयधार टेंपल। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये ताजमहल से बड़ी चीज है, और अरबों रुपया उस पर खर्च किया। मैं जब गया था तो अडवाणी ने खास तौर पे कहा था आप इसको देखे बगैर आपको मैं इंडिया से वापस नहीं जाने दूंगा। और हमने देखा था वो अंडरग्राउंड सारा कुछ ऊपर ये वो, क्या क्या चीजें इसमें लगाई हुई हैं। वो ऑलमोस्ट गोल्डन टेंपल ही बना हुआ है, क्योंकि गोल्डन का मतलब सुनहरा सा। वहां पर ये लोग गए हैं पहले, और वो गाजियाबाद का इलाका है, वो इलाका है। उस इलाके में जाके लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने अपनी ट्रॉलीज के ऊपर इंडिया के परचम लगाए हुए थे, तिरंगे, लेकिन इनकी जेब में वो पीला परचम था। आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाए ना, तो गुरुद्वारे में कलश के साथ एक बहुत लंबा सा डंडा होता है। हमारे यहां भी होते हैं, लेकिन किसी और जगह
بہت لمبا ڈنڈا ہوتا ہے اور ڈنڈے کے ارد گرد پیلے رنگ کا جو ہے نا وہ بنا ہوتا ہے, بسنت رنگ کہتے ہیں, منو رنگ دے بسنتی چولا, یہ خاص طور پہ ان کا نعرہ ہوتا ہے سکھوں کا. اس کے اوپر وہ ایک جھنڈا لہرایا ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ گرو ارجن نے جھنڈا دیا تھا ان کو, سکھوں کا وارئر کا جھنڈا, اور وہ کہتے ہیں ہم ہر آکوپیشن کے خلاف اس جھنڈے کو لے کے اٹھتے ہیں. خالصتان کا جھنڈا آج یا کل کی بات ہے, یہ وہ جھنڈا ہے جو ریفیوٹ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اس دھرتی کے اوپر غاصب ہے, جو اس دھرتی کے اوپر ظالم ہے, جو اس دھرتی کے اوپر قبضہ کرنے والا. اسی لیے انہوں نے خالصتان کے جھنڈے کو نہیں لہرایا, اس نے اس جھنڈے کو لہرایا ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے. اس لیے کہ رنجیت سنگھ کا جو دلی ہے پارٹ آف پنجاب رہا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا. آپ اندازہ کریں کہ ترنگے کے خلاف اکثریت بھی ہے اور ترنگے کے خلاف یہ اقلیت بھی ہے, مسلمان اقلیت بھی ہے, اور 13 سٹیٹس جو ہیں سلگری اسٹیٹ, وہ جو سلگری کوریڈور والے اسٹیٹ, 7 اسٹیٹ جو 7 سسٹرز کہتے ہیں وہ بھی ہیں. بدقسمتی کی عالم یہ ہے کہ اس نے جو مجھے باتیں یاد آتی ہیں اس نابینا اینکر کی, اس نے کہا you had never been a united India. تم کہتے ہو کہ انگریز نے تم پہ رول کیا, جھوٹ بولتے ہو. انگریز نے تم کو یونائٹ کیا. تم تو 500-550 ریاستیں تھیں, اس کے اندر تقسیم تھے. تم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک ہو سکو. تمہیں انگریز نے یونائٹ کیا ہے, اس کی انگریز کی تمہارے پر مہربانی ہے. اور جب انگریز یہاں سے گیا ہے تو سب سے پہلے نیپال آزاد ہوا ہے اور ہمارے گورکھوں نے اپنے آپ کی آزادی حاصل کی ہے. تم تو بہت لیٹر پیریڈ کیا تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اکثریت جس کو یونائٹ کرنا چاہتے وہ ہے. تو ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ کے آج سے 30 سال پہلے کبھی میں سوچتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا. جمع کے صیغے سے پتہ چلتا ہے کہ مملوک, ٹھیک, ملوک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بادشاہوں کے تم لے کے آؤ گے اس کے اوپر, کہ بادشاہ جو ہیں ان کو تم, اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ایک بندے کی حکومت نہیں ہوگی, شیرازہ بکھر جائے گا, شیرازہ بکھر جائے گا, چھوٹے چھوٹے. اور آپ دیکھیں کہ پیرالائزڈ, ایک فائر نہیں کر سکے اس بندے کو جو اس سے جھنڈا اتار کے, اور جھنڈا اسے پھینکا ہے. جب وہ غازی آباد کے جو سے نکل رہے تھے, اصل میں 2 مختلف قسم کے بریجز چلتے ہیں. ان کے ہاں انڈر گراؤنڈ ہے وہ جو میٹرو ہے, لیکن کہیں کہیں باہر نکل آتی ہے. مثلا نظام الدین کے پاس آ کے جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں باہر نکل آتی ہے, پھر اور جگہ باہر نکل آتی ہے. سینٹرل اس کے اندر جو کرول باغ کا علاقہ ہے یا جو دریبے کا علاقہ, اس جگہ وہ انڈر گراؤنڈ چلتی رہتی ہے. اس علاقے کے اندر جب وہ نکلے ہیں باہر تو 2 پلوں کے درمیان وہ گھومے, اور پھر جب آنسو گیس کی شیل کے اندر جس طرح وہ ہجوم بڑھا ہے, عثمان صاحب میں حیران رہ گیا. اور جس طرح وہ بندروں کی طرح وہ ڈنڈے پہ چڑھ کے اس نے وہ لگایا ہے, اوہ پریکٹس کی ہوگی نہیں, پریکٹس اسی کو یہاں لگاتے ہیں, اپنا وہ جھنڈا بدلتے ہیں تو لگاتے ہیں. اب دیکھیں وہ یوں کر کے پتہ نہیں کتنے سرکس سے بندے آئے ہوں گے جنہوں نے کہا کر لگا, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں, اور کتنے عرصے سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی کو ایک ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا, ٹاسک اس کی طرف سے. اچھا, مودی کا آج حلیہ دیکھا اپنے داڑھی نہیں, وہ تو اس کو کہا گیا ہے, اس کو کہا گیا ہے, اس کا بھی تھوڑی سی بات, اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جب اگر تم نے داڑھی کاٹ دی تو پھر تمہارا اقتدار ختم ہو جائے. اتنے بھی کوئی پیر نہیں ہے, کوئی ہوتا پیر بھی مضبوط ہے, کچھ زبردست کر رہے ہیں. اس کو یہ کہا گیا ہے بال بھی بڑھانے ہیں اور داڑھی بھی تم نے رکھنی, کیونکہ بیسیکلی یہ ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے, پنڈتوں کے ہاں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پنڈت چلا جاتا ہے نا کسی جگہ اس میں اپنا ایکسکلوژن میں, تو اس وقت وہ اپنے آپ کے اوپر ایک دھارمک قسم کی کیفیت میں تاریخ, لباس نہیں پہنے گا, بہت کم لباس پہنے گا, اس کے بعد بال بڑھا لے گا کسی طور پر بھی. سکھوں کے ہاں تو بال بالکل ختم ہی, ان کو بال کو تو ہاتھ لگانا, اگرچہ اب تھوڑا بہت انہوں نے اس کو دے دیا ہوا ہے, ریلیکس کر دیا ہوا ہے, امرت نہیں پیتے, لیکن مودی تو اس کے حساب سے چلتا ہے. دیکھیں انڈیا جو ہے نا, اس میں پی ایچ ڈی بندہ بھی ہوگا جس نے سائنٹیفک ایتھکس میں پی ایچ ڈی کی ہوگی, سب کچھ کیا ہوگا, وہ گھر آئے گا اور شادی کرنے کے لیے اگر وہ ڈیٹ لے رہا ہوگا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو امریکہ میں چھٹیاں کب ملنی ہیں, وہ جنم کنڈلی نکال کے مہورت نکالا جاتا ہے, اور اس مہورت کے تحت لکھا جاتا ہے. آپ نے ایک جنتری یہاں پر پاکستان میں ملتی ہے, دیوی دیال کی جنتری, یہ جوتش کی بہت مشہور جنتری ہے. انہوں نے جو بہت پرانی لال کتاب تھی وہ نکال کے تو اس کو رکھا تھا. اب وہ باقاعدہ پنڈت جو ہے وہ مہورت کے دوران وہ پڑھتا ہے,
اب میں کبھی کبھی ان سے سوال کرتا ہوں، دوست ہیں بہت سارے، کہ بھئی اگر وہ مہورت میں نکال کے اس نے پڑھ لیا تو پھر تمہیں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ تو پھر تو طلاق بالکل نہیں ہوئے جب اس کے حساب سے پھر وہ ایک خاص ایک لفظ ہے 8واں جو اس میں منگل کہتے ہیں مارس، 8واں جو گھر ہے میرج کا 7واں ہوتا ہے، 8واں 7 گھر میں اگر منگل ہو ستارہ ان کے ذائقے کے مطابق تو اس کو کہتے ہیں منگلیک ہو گیا، تو اس کا جو خامند مر جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایشوریہ رائے، امیتابھ بچن مطلب ورلڈلی وائڈ لوگ سمجھے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ میں اس وقت وہیں تھا جب وہ کاشی وشواناتھ کے مندر میں اس کو لے کے آئے تھے، اور وہ اس کے باقاعدہ درخت سے شادی کی اور درخت جل گیا، اور اس کے بعد کسی بندر سے شادی کی تو بندر مر گیا۔ میں کہا اس طرح اگر شروع ہو جائے تو بندر تو بھاگنے شروع ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ انڈیا کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اٹ از انسیف ناؤ۔ نیچے بحر عرب کے ساتھ تو ٹھیک ہے، بامبے ہے، احمد آباد ہے، سارا کچھ ہے، سورت کا علاقہ ہے، گوا کا علاقہ ہے، لیکن جو فزیکل بارڈر ہے وہ شروع ہوتا ہے کارگل آنورڈ، لداخ سے شروع۔ جھڑپ بھی ہوئی ہے کل جھڑپ کارگل میں مسلمان ہیں سارے کے سارے، چلتے 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 جموں تک مسلمان آتے ہیں، کیونکہ جموں شہر میں ہندو ہیں لیکن جموں کے ارد گرد مسلمان۔ جموں سے آپ نیچے آ جائیں تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا یہ جو جس میں قادیان ہے، جو گرداسپور کا علاقہ آ جائے گا، پھر امرتسر کا علاقہ آ جائے گا، پھر ہمارا جو فیروز پور کا علاقہ وہ نیچے ہوتا آتا اینڈ تک وہ راجستھان کے کونے تک آ کے پہنچ جاتا ہے۔ اور راجستھان کا کسان بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، جو روہتک سارا آپ دیکھیں ان کی جو ساری بولی وہی ہے، وہ جو ہمارے محمد علی صاحب جو فلموں میں بولا کرتے تھے نا ٹھمکا لگا کے، وہی والی بولی جو ہے ان کی وہی چلی آ رہی۔ تو یہ پورا علاقہ اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ان کی بیک پہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ دیکھیں انڈین فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر پہ پیراٹروپر سے نہیں اتر سکتے، صحیح، انلیس پاکستان جو ہے وہ انڈین فورسز کو کہے کہ آؤ لاہور کا بیس استعمال کر لو یا سیالکوٹ کا بیس استعمال کر لو یا آگے جا کے کوئی اور نیچے بحال نگر کا بیس استعمال، یہ مدد کریں اور یہ ٹروپس کے اندر ان کے ٹینکس کو باقی چیزوں کو، تو تب وہ ان کو گھیرے میں لے سکتے ہیں۔ ادروائز یا کشمیر ہو یا یہ سارا کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت کسی قسم کی ایکشن لینے کے لیے ان سکھوں پہ تیار ہے تو غلط۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، ٹو ہیو اے وار ود پاکستان، کیونکہ جب وہ پاکستان یہ رائٹ کرنے کے لیے پھر وہ اس لیے اور کوئی مودی کے پاس تو راستہ بچا ہی نہیں۔ بنگلہ دیش سے جنگ نہیں وہ لڑ سکتا، لوگ کہیں گے بنگلہ دیش سے ہماری کیا لڑائی ہے۔ سری لنکا میں وہ بہت کوشش کی، انہوں نے اس راجیو گاندھی کو مروا دیا انہوں نے اسی چکر کے اندر، اور بیچارے ٹاملز جو تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا، یہاں بھی ستیہ ناش کیا، وہاں بھی کیا، آخر بندرا نائک کا میاں پھر جو دوسرے تیسرے۔ لیکن اور یہ سب جنگ کیسے لڑ لی اس نے؟ آپ نے ایک جھلک دیکھ لی پہلے فروری میں گزشتہ سال، اب ان کے اندر جنگ لڑنے کا کوئی حوصلہ بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ جنگ کتنی طویل ہوگی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ محدود جنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ دوسرے کھلاڑی اس میں نہیں کود کے آئیں گے، چین نہیں کودے گا، انڈیا کو سارا پتا تو ہے، یہ تو طے ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ گھنٹوں کی جنگ ہوگی، اس سے آگے دنیا کی نبض جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ کوئی بندہ نہ پاکستان پہ بھروسہ کرتا ہے نہ انڈیا پہ کرتا ہے کہ نیوکلیر ویپن جو ہے استعمال نہیں کریں گے۔ اور نیوکلیر ویپن کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ون سٹارٹڈ، میں شروع میں جب ہم ایڈمنسٹریشن میں گئے تھے تو کلاشنکوف نئی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، صحیح، تو کلاشنکوف آئی تھی تو ایک دوسرے کو یہ آج بھی خبر لگی ہوئی ہے کہ نشریاتی ادارے پہ کہ جو ایٹمی جنگ امریکہ نے روکی پچھلے دن جب ٹینشن بڑی تو وہ کہتا، میرے سمن میں ایک جگہ بندہ مارا گیا تو کچھ لوگ آئے میرے پاس، کوئی ہم لوگوں کی صلح کروا دیں، میں نے کہا کیا؟ کہتے سر آٹومیٹک کا زمانہ آ گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ 30 کی بچھاڑ ہوگی تو کیا ہوگا، اب یہی ایٹم بم کا ہوتا ہے۔ تو اس انڈیا کو بھی پتا ہے کہ ہماری جنگ گھنٹوں کی ہوگی، کیونکہ اگر ایک دفعہ 15-20 ایٹم بم بھی چل گئے تو اگلے 10 سال تک دنیا پوری کے اوپر ایک جو نیوکلیر ابر چھائے گا، بادل چھائے گا، وہ اگلے 15-20 سال تک زمین پہ لپیٹ میں لے گا، زمین کے اندر فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں نیوکلیر ونٹر، نیوکلیر سردی آ جائے گی، جیسے ہمارا سموگ ہوتی ہے وہ کیفیت آ جائے گی، اور 1/4 حصہ اناج پیدا ہوگا اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے شام کا کہ جہاں امریکہ نے
دوبارہ اپنی فوجیں اتاری اور خطہ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسے ہی امریکہ کے صدر ٹرمپ رخصت ہوئے، بائیڈن صاحب اقتدار میں آئے، اور ساتھ ہی پالیسیز کے حوالے سے بھی میں یو ٹرن نظر آ رہا ہے، اور شام جہاں سے خود ٹرمپ نے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کیا تھا، جو بائیڈن نے عراق سے فوج شام کی طرف موو کی ہے، اور یہ کیا پیش خیمہ ہوگا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر ہم کر رہے ہیں بات۔ اور یہ سب ایک عرصہ پہلے ٹرمپ نے فوج نکالی، بلکہ کئی ملکوں سے فوج اس نے واپس بلائی کہ جی محاذ جو ہے وہ کم کیے جائیں، پھر امریکی پالیسی واپس آ رہی ہے محاذ گرم کرنے کی۔ تو شام کے محاذ میں اب کیا ہو جائے؟ ٹویٹ کیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، جب یہ برس اقتدار آیا ہے، کتنے 20 کو آیا نا، تو 20 کی شام کو اس نے کیا تھا، امریکہ از گوئنگ ٹو بی بیک ان دا گیم، کہ امریکہ جو ہے دوبارہ آپ گیم کے اندر آ جائے گا، ہم نے جو کچھ کیا ہے سارا کچھ۔ اصل میں نا یہ جو سافٹ امیج ہے نا بائیڈن کا، یہ بنیادی طور پر مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے، جب جیسے باراک اوباما کا بھی، جیسے یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ اس کا ایک ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا بلنکن، یہ اس کا پھر دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عراق میں اور لیبیا میں فوج بھیجنے کے ساتھ، لیبیا پرسکون آرام سے بیٹھا ہوا ملک تھا، اپنے کام کر میں سب سے پیسفل ملک جو تھا اگر کوئی لیبیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک روٹی کھاتا تھا نا قذافی، تو 4 روٹیاں بانٹتا تھا عوام کے اندر۔ صحیح بات ہے، اتنی فیسلٹی، اتنا کمفرٹ، جمہوریت نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا وہاں پر۔ اور جمہوریت کسی نے چاٹنی تو نہیں ہوتی نا، لوگوں نے تو اپنی زندگی کمفرٹ دیکھنا ہوتا۔ اس نے اس کو عراق کی اس کو سپورٹ کیا تھا اور سب کچھ۔ آپ کو اندازہ کریں کہ یہ بلنکن ان لوگوں میں سے ہے کہ جب ٹرمپ نے یہاں پر ایک ایکشن لیا تھا تو اس نے ٹرمپ کی شاباش کی تھی 2019 یا 20 کے اندر کسی جگہ۔ یو ایس ملٹری کانوائے، اب جو 21 تاریخ کا ہے کہ یو ایس ملٹری کانوائے انٹرز نارتھ ایسٹ سیریا، صحیح ہے، 21 جنوری کو۔ یہ نارتھ ایسٹ ہے، نارتھ ہے جو ترکی کا علاقہ، یہ وہی کردوں والا علاقہ ہے۔ کردوں سے کوبانی حلب کے بیچ میں سے یہ آئے گا یہ علاقہ جو، اور یہ انٹر ہوئے ہیں عراق سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کے اندر 40 ٹرک اور بخترمند گاڑیاں جائیں، عراق کے اندر جتنے فورسز موجود تھی وہ شام میں انٹر ہو گئی ہیں۔ اب عراق کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایران کو، اور ایران کی باقاعدہ وہاں پر پریزنس ہے۔ ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کا بیان میرے پاس سامنے ہے، فائزہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے جس وقت قاسم سلیمانی کو مارا ہے۔ اب ہاشمی رفسنجانی کا اگر ہم بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہوئے کہ یہ گیم کیا بن رہی ہے اور آگے اس میں بیتنا کیا ہے۔ یہ شخص ان 28 لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے جامعہ روحانیت مبارز قائم کی تھی امام خمینی کی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور یہ 28 علماء تھے بڑے بڑے، خود بھی بہت بڑا قم میں پڑا ہوا آدمی تھا، بڑا ان کا، اور انقلاب ایران کے ساتھی تھا۔ اور یہ اپنا 1979 میں اس نے پھر ایک اور تنظیم بھی بنائی تھی، حزب جمہوری اسلامی۔ یہ جب ایران انقلاب آیا ہے تو انقلاب کے اندر یہ امام خمینی کے ساتھ، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اور اس بندے کو انہوں نے پارلیمنٹ کا سپیکر لگا دیا، اور ساتھ ساتھ ہاشمی رفسنجانی جو تھا اس کو انہوں نے تمام جتنی بھی مسلح افواج تھا اس کا سربراہ بھی لگایا۔ صحیح۔ اس نے وہاں پر تطہیر کی بات کی کہ یہ جو بہت سارے کیمرز تم نے لے لی ہیں، تو دے وہ دیشے وہ تجھے تجھے، ان کو نکالو۔ تو اس نے ابو الحسن جو بنی صدر آپ کو پتا آیا تھا، اس کو پہلے نکالا، پھر اس کی امپیچمنٹ کی اور بھاگ گیا بیچارہ وہاں سے، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مارا۔ میں اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا، ان کا اپنا انٹرنل مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے اس نے الیکشن لڑا 3 اگست 1989 کو لے کے 1997 تک یہ جو تھا یہ صدر رہا۔ میں جب ایران میں تھا تو یہ مستقل جو ایران کا بنیادی جمعے کا خطبہ ہے تہران یونیورسٹی میں، کہ ایران میں بڑی مسجد جمعے کی نہیں ہے، اب مسلح بن رہا تھا، اب بن گیا ہوگا، تو وہ تہران یونیورسٹی میں جمعے کی نماز ہوتی تھی، اس نماز میں جمعے کا خطبہ رفسنجانی صاحب دیتے تھے، اور وہ باقاعدہ تقریر اور پالیسی جو تھی ایران کی وہ اس میں دی جاتی تھی۔
اس پالیسی میں وہ تنقید بھی کرتا تھا اور احمدی نژاد وہاں بیٹھ کے نماز جمعہ پڑھا کرتا تھا پیچھے. لیکن احمدی نژاد سے یہ بندہ جو تھا یہ اس کا سٹیٹس ہے. اس بندے نے اس کی بندے کی ایک آڈیو جو ہے وہ اس کی بیوی بیٹی جو ہے فائزہ ہاشمی رفسنجانی اس کے پاس ہے اور اس نے کہا کہ جب شام میں معاملات بگڑنے شروع ہوئے بشار الاسد کے تو میرے پاس قاسم سلیمانی آیا اور قاسم سلیمانی نے آ کے کہا کہ ہم شام میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک اور ہم اس سے تو میرے باپ نے کہا کہ خبردار اس سے مت جانا اور اس نے یہ کہا ہے کہ 5 لاکھ بندہ جو شام میں مارا گیا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ایرانیوں کے اوپر ہے کیونکہ آپ نے ایک ایسی رجیم کو قتل کرنے کے لیے لائسنس دے دیا. آپ دیکھیں نا 10% علویوں کی حکومت ہے وہاں پر. ایک علوی جو ہے وہ کبھی باہر ہجرت کا کبھی کوئی کیمپ دیکھا مہاجرت کوئی ایک تشیعوں میں سے بھی کوئی کیمپ دیکھا نہیں. 60 لاکھ جو ہے وہ اکثریت جو وہاں پر موجود تھی اس کو لائسنس دے دیا. اس کی بیک میں امریکہ کیا کرتا تھا؟ امریکہ ایک آ کے ان کو سپورٹ کرتا تھا, ادھر سے ایران جاتا تھا. آگ کہاں لگتی تھی؟ شام میں. صحیح بات. اور نام کس کا ہوتا تھا؟ ہم تو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم تو بشار الاسد جو ہے وہ اسرائیل کے. حالانکہ پوری کی پوری کہانی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے گولان ہائٹ جو تھی وہ اسرائیلیوں کو دے دی تھی اور اپنے بندے خالی کر دیے تھے ٹوٹل. اور شام میں بچہ کہتا ہے یہ ایسا بڑا جرم ہے جو اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ نے کہا تھا میں نہیں جاتا ہوں وہاں پر. اس نے جس وقت روس نے وہاں غلبہ کا حاصل کرنے کی کوشش کی جب وہ دیر الزور میں نہر فرات دریائے فرات کے ایک طرف تھے جب کراس کرنے اس نے مارا ان کو 3000 بندہ مارا. انہوں نے کہا جاؤ ایش کرو. اب اس وقت ویڈیو میں چل رہا ہے انہوں نے کہا تم نے ٹروپس تو لے گئے ہو اور اس نے کیا اس نے جو بائیڈن نے کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ جو ویکسین کا آرڈر تھا وہ ڈیلے میں ڈال دیا ہے کیونکہ پیسے ٹروپس کو دینے. اب لوگ کہتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو 14,000 کے قریب تھا اس کا جو $1400 جو تھا ٹرمپ کا جو تھا جو وہ بھی اس نے ختم کر دیا جو لوگوں کو ملتا کووڈ کے دوران ملتا تھا. ہاں ٹھیک. خصوصی لاؤنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اوباما کی جو بائیڈن کی جو ٹیم میں 1/3 وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری کوئی بندوق نہیں بکی. اب حالت یہ ہے نا کہ جب لڑائی ہوتی ہے جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوتی ہے تو کانٹرا سکینڈل کے تحت امریکہ کا اسلحہ وایا اسرائیل کا اسلحہ جو ہے وہ کانٹرا سکینڈل کے تحت ایران کو بیچا جاتا ہے اور عراق کو تو ویسے امریکہ بیچ رہا ہے. تو فائدہ کس کا ہوا؟ ان دونوں کا. اور ادھر بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیفیت جو کہ کچھ عرصہ سکون ہو گیا تھا اب دیکھیں میں 2-2.5 سال پہلے سیریا گیا تھا. تباہی تھی, بربادی تھی, اس کے بعد آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ قاسم سلیمانی کے بعد ایک سکون آ گیا تھا پورے علاقے کے اندر. یعنی کوئی مہاجر نہیں ہو رہا تھا, لوگ واپس جا کے سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے. دمشق کا بازار ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا. حلب میں انہوں نے اپنے مسئلے طے کر لیے تھے. 4 بنیادی طور پر شہر تھے, 2 سنیوں کے کنٹرول میں تھے, 2 شیعوں کے کنٹرول میں تھے, ایک کفریہ, ایک فواد, ایک حلب, ایک ادلب. انہوں نے کہا کہ نہیں تم سارے ادھر آ جاؤ, تم سارے آپس میں لڑائی مت کرو جیسے تم نے اس میں بیروت میں کی ہوئی. صحیح ہے. اب یہ اب اس دوبارہ کے اندر ہوگا کہ اب عراق سے اگر فوج گئی ہے تو عراق میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ اہل تشیع. اب شام میں گئی ہے تو وہاں پہنچ جائے امریکہ. اب یہ امریکہ جو ہے اس کے بارے میں جو مولانا روم نے کہانی لکھی ہے کہ شیطان نے سے ایک بندے نے پوچھا کہ تم لوگوں کو اکساتے ہو؟ میں اکساتا تو نہیں, میں تو صرف آغاز کرتا ہوں, باقی تو کام آپ خود کرتے ہیں. اس نے کیسے؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ. اس نے ایک دیوار پہ شہد کی ایک انگلی لگا دی. وہ شہد کی انگلی جب اس نے لگائی تو اس کے پیچھے مکھی جب اڑ کے پہنچی تو مکھی کے پیچھے چھپکلی آئی. وہ چھپکلی کو دیکھا بلی نے تو بلی نے اس چھپکلی پہ جھپٹی. جیسے وہ جھپٹی تو باہر جاتا ہوا کتا جو تھا وہ بلی کے پیچھے تھا. اس نے بلی کے اوپر جا کے نا جب وہ اپنا کیا تو وہ بلی جو تھی ایک دودھ والے کے بہت بڑے کڑاہ میں گر گئی. اس کا سارا کڑاہ ختم ہو گیا. تو کھونچا ہوتا ہے جس سے وہ اس کے ساتھ وہ آگ واگ اٹھاتے ہیں. تو کتا جب آیا تو اس نے کھونچا مارا تو اس کے
लग गया और कुत्ता मर गया। वो कुत्ता इन्वेडिंग फौजों के सिपह सालार का लाडला कुत्ता था। उसने शहर के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। मैंने सिर्फ शहद की उंगली लगाई थी। ये अमेरिका और ये बड़े लोग जो हैं ये सारे सिर्फ शहद की उंगलियां लगाते हैं। तरस खाओ शाम के लोगों पे ऊपर। मैंने वो बच्चे देखे हैं उस्मान साहब, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। मैं 3 दफा टर्की गया हूं। 60 लाख बंदा, एक बंदा हिजरत करके ईरान आया, एक बंदा हिजरत कर किसी और जगह गया। तरस खाओ यमन के लोगों के ऊपर। आज यमन के ऊपर 60 जगहों पे जुलूस निकला है। अमेरिका वहां पहुंच गया। क्यों पहुंचे? इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम उस इलाके के अंदर तुम्हारी हेजेमनी बने। सऊदी अरब चाहता है उसकी हेजेमनी बने। यार तुम्हें इंसानों का तरस, खून तुम्हें इतना मज़ारे मुंह को लग चुका हुआ है। चलो तालिबान तो लड़ते हैं कि अमेरिका आया फौज के अंदर, वो अपनी ऑक्यूपेशन के खिलाफ, दुनिया की हर चीज की जो है वो चाहती है कि उसकी ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ा जाए। इनहेरेंट राइट है, इंटरनेशनल राइट है कि आपके ऊपर कोई गैर मुल्की ताकत है, आप लड़ो अपने वतन की कौम की आजादी के लिए। आप मुझे बताओ कि 10% जो है अलवी अगर वो वहां खड़े हैं तो किसको हक हासिल है अपनी लड़ने के लिए? वो लड़े। यही यमन में हो रहा है, यही शाम में हो रहा है, यही बाकी जगह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब शाम तबाह हो गया तो समझो फिर पूरी उम्मत में खैर नहीं है। चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे कुछ नैब का कि आज नैब जो है वो मौजूद बहस रही। खुद चेयरमैन नैब ने क्या कहा उस पर करेंगे बात। नाज़रीन ब्रेक के बाद खरफे राज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज चेयरमैन नैब ने खुली खुली बातें कही और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ताजिर ये साबित कर दे कि नैब की वजह से मुल्क छोड़ के गया तो मैं भी ओहदा छोड़ दूंगा। आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी बात की। अपोजिशन के कई रहनुमा जो हैं वो नैब को हरफ तनकीद बनाते हैं और ये सब जो चेयरमैन नैब साहब ने जो आज बातें कही हैं, एक नैब के हवाले से सवाल बड़ी तकलीफ बात है कि चेयरमैन नैब को ये बातें करनी पड़ रही हैं। पहली बात तो यह है कि नैब को, मैंने 1000 दफा कहा है कि नैब को आसमान से नहीं आया हुआ। जैसे आप ऊपर होगे नैब उसी हिसाब से चलेगा। आपकी पूरी की पूरी मशीनरी नैब को सपोर्ट करती है। आप बजट आप उसको देते हैं, इन्वेस्टिगेशन की टीमें आप उसको देते हैं, सारा कुछ आप उसको देते हैं। मुशर्रफ के जमाने में आपने नैब काम किया, उसके बाद हालत ये हुई कि फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना था और बाहर आपको पाकिस्तान के अवाम नहीं भेज रहे थे, बाहर आपको कोई और इंटरनेशनल फोर्सेस लेके जा रही थी। जब आपने बाहर जाना था तो आपके केसेस क्लोज होने थे, तो नैब की ऐसी की तैसी, नैब को तो ठुड्डा मारना था। तो शरीक के जुर्म भी का नाम भी लिया करो, मुशर्रफ अकेले का मत नाम लो। जो बक्से बंद करके जहां से गया था उसका भी नाम लो, वो जो साद अरीरी था उसका भी नाम लो, किस वजह से केसेस बंद हुए थे। एक तो ये हुई। दूसरी, उसके बाद 8 साल आप रहे हैं, आप बंद कर देते नैब को, आपका हमें जरूरत नहीं है। आपने उसी नैब के कहते हैं के ऊपर खड़े होकर कहा कि नैब तो कहते हैं हमने कोई तरमीम नहीं करनी, हमने भुगत लिया, आप भुगते नहीं, जो भी भुगते। अब तो ये बात हो नहीं, देखे ना कौन करता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और किसके साथ होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा उस शख्स के खिलाफ होती है जिसके पास कोई बदयांती उसके होती है। पाकिस्तान में अलग से लेके मुझसे ज्यादा, मैं अपनी मिसाल देने के लिए मैं हमेशा सबसे कम इस्तेमाल करता हूं, मुझसे ज्यादा 122 कॉलम मेरे मुशर्रफ के खिलाफ, मुशर्रफ के दौरान जॉब के अंदर ऑन द रिकॉर्ड है, बाय नेम लिखे हैं, तनवीर नकवी के खिलाफ लिखे। हालत ये हो गई थी कि जब तनवीर नकवी मीटिंग में करता था मेरे ब्यूरोक्रेट साथी पीछे हट जाते थे, बोलते नहीं थे। हालत ये थी। अब मुझे 2 साल रगड़ा, उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वहीं स्टैंड पर। आप 2 साल और सिर्फ ये रगड़ा तो रगड़े की तो बात हो रही है। आप नैब की पेशी नहीं भुगत सकते यार, आप हर एक की पेशी भुगते हो। आप हाथ बांध के नवाज शरीफ के सामने और उसके सामने खड़े रहते, बराबर के सामने। 70 साल तुम लोगों की उम्र है, पढ़ के तुम ऑक्सफोर्ड से आते हो, जाहिल लोगों के सामने तुमने हाथ बांधे होते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सीट कल को मिल जाए। बदयांतियां करके, मैंने कल भी एतजाज हसन की मिसाल दी थी। एक दफा खड़े होकर उन्होंने यही कहा, खड़े होकर कि जी मैं तो सिविल सर्विस छोड़ के आया था क्योंकि बदयांती करनी पड़ती थी। तो मैंने कहा था जिस बदयांती से आप एमपीए का इलेक्शन गुजरात से जीते थे, 25 लोगों को बैठा के, उससे बेहतर था कि बंदा नौकरी कर लेता। अच्छा चले, और ये सब एक और बड़ा शोर मचा हुआ है कि F9 पार्क गिरवी रखे, और आज तो खैर काबीना ने कहा कि नहीं जनाब हमने। पहली बात यह है कि काबीना ने भी गलत किया, नानी ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ा फिर बुरा किया। बुनियादी तौर पर यह है इस्लामिक बैंकिंग। मैं इसलिए बात करना चाहता हूं,
کہ دین کے اندر ایک اور مذاق ہے، وہ ہے اسلامک بینکنگ۔ اب یہ کیوں جناب گروی رکھا گیا جس پہ باتیں لوگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہر اینکر بھی دوسرے تیسرے بھی یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ لون لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان گورنمنٹ ہیں، ہمیں آپ لون دے دیں، 50 لاکھ روپیہ دے دیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں 5% یا 10% سود دیتے رہیں گے۔ یہ تو ہو گیا سود۔ لیکن جس وقت آپ کچھ ایسے لوگوں سے لون لینا چاہتے ہو جو کہ چاہتے ہیں نہیں ہمیں اسلامی کر کے دو، ہمیں خنزیر کے اوپر اللہ کو پکڑ کے حلال کرو، تو پھر آپ اسلامک بینکنگ میں ایک طریقہ ہوتا ہے سکوک کا۔ سکوک کا طریقہ یہ ہے، میں 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، کہ آپ ایک ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب وہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پہلے ایک کمپنی بناتے ہیں، واپڈا والے، اس کو کہتے ہیں ایس پی وی، اسپیشل پرپز وہیکل، اس میں آپ کے ہی ڈائریکٹر ہوتے ہیں۔ وہ کمپنی جو ہے اس کی ویلیویشن کراتی ہے کہ یہ 50 ارب روپے کی ہو جائے گی، اس 50 ارب روپے کے سکوک جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈیم جو ہے وہ 50 ارب روپے کا سکوک والوں کی کاغذی ملکیت ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہوتا میرے پاس ہے، تو چونکہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہوں تو میں وہ شرح سود کے مطابق میں اس کا کرایہ ادا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ سود نہیں ہے، یہ کرایہ ہے۔ اور وہ اس کو ہم دنیا اللہ کو دھوکہ پتہ نہیں دیں گے کب دیں گے، دنیا کی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم یہ تو کرایہ دے رہے ہیں۔ F9 پاک جو ہے چونکہ سکوک جاری کیے تھے، تو آپ نے کہا تھا یہ F9 پاک کی اتنی ملکیت جو ہے یہ اتنے لوگوں کے پاس ہے، چونکہ یہ ان کی ملکیت ہے تو جو سود کے پیسے ہوں گے وہ ہم F9 پاک جو استعمال کر رہی ہے گورنمنٹ اس کا کرایہ دیتی رہے گی۔ That was the issue۔ یہ کھل کے بتاؤ کہ اس کے اوپر سندیں ملی ہوئی ہیں علماء کرام کی، یہ جو دھڑ خنزیر کا اور سر بکری کا لگا ہوا ہے نا اسلامک بینکنگ کا، یہی تو ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اب نہ عمران خان صاحب کو پتا ہے، حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ میں عمران خان کے پاس باقاعدہ، اور میرا شاید تھی 1-2 اور لوگ تھے، میں باقاعدہ ایک پرپوزل لے کے گیا تھا کہ یہ جناب یہ سود کا سسٹم ہے، آپ آؤ گے۔ پورا نہیں بات، ابھی الیکشن نہیں جیتا تھا، تو انہوں نے کوئی ایک نیازی ہوتا تھا، فضل فیصل نیازی کی کیا، سیف اللہ نیازی، سیف اللہ چیف آرگنائزر، اب پتہ نہیں کیا، اس کو کہا یہ جو بندہ ہے نا اس کا باپ بھی اکانومسٹ تھا، یہ بھی تھا، اور اس کو دے دو۔ اچھا، اب وہ پتہ نہیں کدھر پڑی ہوگی، کہاں جائے، باقاعدہ لے گیا تھا کہ اس اسلامک بینکنگ کے مقابلے میں لوگوں نے کیا ہوا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ نہ پاکستان میں کسی اینکر نے پڑھا، نہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ بڑا موضوع ہے جس پہ بات کھل کے ہونی چاہیے، اور اس پہ ماہرین سے بھی اور جو جنہوں نے فتاویٰ دیے ہیں ان پہ بھی بات ہونی چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس پہ رجوع کرنا سارے۔ ایک آخری فکرہ بول دوں، جن لوگوں نے بھی فتوے دیے ہوئے نا، وہ اس کو میں کہتا ہوں نا کہ اسلامک بینکنگ، اس نے کہا نہیں یہ اسلامک بینکنگ نہیں، یہ غیر سودی بینکاری ہے۔ چلیں یہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔